अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम साहब की अगर आप वीडियोस देखें तो वो भाषणों से भरी हुई होती हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे उनकी कुछ वीडियोस में आपको ये भाषण नज़र आएगा कि दौलत की पैदावार के हवाले से या दौलत पैदा करने के हवाले से वो कहते हैं खाली मकसद आप चेंज कर लें, मकसद नेक कर लें तो दौलत आप पैदा कर लेंगे। हकीकत यह है कि पूरी तारीख़ आलम इंसानियत में जिन लोगों ने भी दौलत पैदा की है, जिन ममालिक ने दौलत पैदा की है, उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, जेनोसाइड की है, नस्ल कुशी की है, अक़वाम को कत्ल किया है, लूट मार की है। लेकिन साहिल अदीम साहब का क्योंकि किताब से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तारीख़ से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, उन्होंने कोई तारीख़ नहीं पढ़ी। हम बहस में कभी भी एक्सेप्शनलाइज नहीं करते, हम जनरलाइज करते हैं। तो ठीक है, आप उसको जनरलाइज कर लें। मसलन मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि हुकूमतों के लिए अगर आप देखें, इक़्तिदार के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं और तकरीबन तारीख़ आलम इंसानियत में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी मिलते हैं जैसे लॉर्ड बुद्धा ने या गौतम बुद्ध ने अपने तख्त ताज को लात मार के जो है वो एक सादा ज़िंदगी की तरफ गया और ज़िंदगी के गंभीर मसाइल के बारे में सोचा। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक बंदे की लाश लेके जा रहे थे, तो उसने उसकी लाश पर हाथ रख कर कहा कि ये इसकी बॉडी तो यहीं पर है, ये कहाँ चला गया। कुछ और लोग कहते हैं कि वो अपने महल में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसने बाहर जाके देखा कि लोगों के मसाइल हैं, भूख और ग़ुरबत अफलास है, तो उसने कहा कि ये क्या है, अगर ज़िंदगी वो थी जो मैं रह रहा था तो फिर ये क्या है। तो उसने अपने तख्त ताज को लात मारी और वो निकल गया ज़िंदगी के गंभीर मसाइल के बारे में सोचने के लिए। इसी तरह राम का जो छोटा भाई था, राम की जो माँ है वो चाहती थी कि उसका छोटा भाई जो है वो इक़्तिदार पे बैठे, इसलिए उसने उसको बनवास पे भेज दिया। लेकिन राम के छोटे भाई ने राम की चप्पल वहाँ पर रखी कि इस पर राम का हक़ है। लेकिन हमें इक़्तिदार की लड़ाई में बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं, इसीलिए हम जनरलाइज़ करते हैं, एक्सेप्शनलाइज़ नहीं करते। अब ये देखें कि क्या नेक ख़यालात रखने से आप अमीर बन सकते हैं या दौलत जमा कर सकते हैं। इसमें तारीख़ में कोई एक मिसाल भी आपको ना ममालिक की मिलेगी, ना अफ़राद की मिलेगी, बमुश्किल ही कोई मिसाल मिले और वो भी कोई अरबपतियों की नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखें कि यूरोप आज दुनिया का बेहतरीन सबसे अमीर ख़ित्ता है। तो यूरोप में जो पहला बैंक कायम हुआ वो तकरीबन फ्रांस में हुआ 13 सेंचुरी में, कुछ लोग कहते हैं कि इटली में हुआ। लेकिन अगर उसके पीछे देखें तो 1094 में जो उन्होंने लूटमार की क्रूसेड के नाम पर, ये सलीबी जंगों के नाम पर, उन्होंने ना सिर्फ ये कि एंटियाक, यरूशलेम, ओडिशा ये जो रियासतें थीं उनको लूटा, बाज़ंतीनी सल्तनत जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो टर्की था, यूनान था और दूसरे इलाके थे उनको लूटा। यूरोप में भी लूटा, 10,000 यहूदियों को उन्होंने मारा और ख़ुद बहुत सारी क्रूसेडर स्टेट्स जो है उनको लूट मार के उन्होंने पहला बैंक कायम किया। इसी तरह इटली में भी जो इटली के मर्चेंट्स थे उन्होंने उस लूट मार में बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वो कश्तियाँ बना के देते थे। आगे हम चलते हैं कि 1492 से पहले पहले पुर्तगाल निकला। मानसी मूसा माली का एक मुसलमान हुक्मरान था जो जब हज पर गया तो सोना लुटाते हुए गया। तो उसकी सोने की शोहरत सुन के वो सोने के चक्कर में लूटमार करने के लिए निकले, अफ्रीका के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया। फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, उसने जो है वो उनकास, एज़टेक और माया 3 बड़ी सल्तनतें थीं साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ पे लूटमार की। ये सोना चांदी लूट के लेकर आते थे और फिर इनको जो है वो अटलांटिक में डच, फ्रेंच और ब्रिटिश जो पायरेट्स है वो उनको लूटते थे, मसलन लुटेरों को लूटते थे। और उसके बाद पुर्तगाल भी चला गया, पुर्तगाल ने ब्राज़ील पे कब्ज़ा किया और कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया और जो स्पेन है उसने तकरीबन पूरे लातीनी अमेरिका पे कब्ज़ा किया। पुर्तगाल के अलावा लातीनी अमेरिका वो इलाका है जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, तो पूरा स्पेनिश बेल्ट लातीनी अमेरिका कहलाता है। अब अगर आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि 1492 में स्पेन और बाद में पुर्तगाल निकलता है लूट मार करने,
یہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. پہلے جو سلیوز لے کر آتے ہیں یہ کرسٹوفر کولمبس اور اس کے ساتھ جو چور ڈاکو لٹیرے گئے تھے وہ سلیوز لے کر آئے وہاں سے، پھر بعد میں دوسری چیزیں سونا چاندی بھی لوٹ کر لائے. تو 15ویں سینچری کے اینڈ میں یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور 16 سینچری کے شروع میں لوٹ مار کر رہے ہیں. اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ اس لوٹ مار کے بعد اس لوٹ مار کے بعد اسپین اور پرتگال نہ صرف یہ کہ دنیا کے طاقتور ملک بن جاتے ہیں بلکہ وہ یورپ کے سب سے خوشحال ملک بن جاتے ہیں. پھر اس لوٹ مار میں نیدرلینڈ جمپ لگاتا ہے اور وہ بھی خوشحال ہو جاتا ہے. بعد میں اس پہ فرانس اور انگلینڈ اس لوٹ مار میں جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں اور وہ امیر بن جاتے ہیں. اور انگلینڈ کا ایک بہت بڑا لٹیرا پائریٹس سر فرانسس ڈریک، اس کو نائٹ ہوڈ کا خطاب گیا، وہ ایڈمرل تک گیا لیکن بیسکلی واز بحری قزاق تھا، پائریٹ تھا وہ. تو آپ اگر سسٹمیٹک آرڈر میں دیکھیں کہ ان کی دولت جو ہے وہ کس طرح بڑھی اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ جب کرسٹوفر کولمبس امریکاز گیا ہے، جب ہم امریکاز کہتے ہیں تو اس میں نارتھ امریکہ، ساؤتھ اور سینٹرل یہ سارے آ جاتے ہیں. امریکاز کیا ہے بہاماس. تو ریڈ انڈینز کی آبادی اکارڈنگ ٹو آسٹن اسکول کے روائے کسنڈرا صاحب جو ہیں، کسا گرانڈا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 120 ملین کے قریب تھی یا اس سے زیادہ تھی. ہاورڈ زن نے بھی اچھی خاصی اس کی بتائی ہے، 70-80 ملین سے زیادہ ہی بتائی ہے. 900 کے قریب جو ہے وہ لینگویجز وہاں پر بولی جاتی تھی، مختلف لینگویجز بولی جاتی. 900 سے اوپر ٹرائب تھے اور 200-250 سے زیادہ لینگویجز وہاں بولی جاتی تھی، وہ سارے ختم ہو گئے. جو 120 ملین کی پاپولیشن تھی اس میں سے 100 ملین سے زیادہ اکارڈنگ ٹو رائے کسا گرانڈا جو ہے وہ مار دیے لوگوں کو. ہاورڈ زن نے تقریباً کہا کہ 80% 90% مار دیے. کرسٹوفر کلارک جو ہے رچرڈ کلارک جو کیمبرج ہسٹورین ہے، وہ کہتا ہے کہ 85% مار دیے تقریباً. تو یہ سب جو اسپین اور پورچگال کی دولت تھی اس کے پیچھے یہ سارا لوٹ مار، یہ جینوسائڈ تھی. نہ صرف یہ بلکہ بقیہ یورپین ممالک نے بھی جو ترقی کی بعد میں، لازمی بات ہے انگلینڈ نے بھی ورجینیا میں اور دوسرے علاقوں میں نارتھ امریکہ میں کالونیز بنائی، فرانس نے کینیڈا میں اور امریکہ میں بنائی اور دوسرے علاقوں میں بھی بنائی، ایون کیریبینز میں بھی بنائی. یہ سارا لوٹ مار کا وہ سلسلہ تھا. تو دنیا کے اگر آپ امیر ترین ممالک دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آج اگر امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو یہ ریڈ انڈینز 100 ملین کے قریب ریڈ انڈینز، یا مثلا 10 کروڑ ریڈ انڈینز مارے، 55 لاکھ وہ غلام لے کر آئے، جس میں کچھ بلیک آتھرز کا کلیم ہے کہ 4 ملین سے زیادہ سلیوز جو ہے وہ خالی مڈل پیسج میں مارے گئے. اور اس کے علاوہ ملینز کی تعداد میں وہ انڈینچرڈ لیبر لے کر آئے یورپ سے، جس میں خالی 1 ملین سے زیادہ آئرلینڈ سے. یہ جو انڈینچرڈ لیبر ہوتے تھے یہ ایک طریقے سے غلام ہی ہوتے تھے. ان کا معاہدہ ہوتا تھا کہ 5-10 سال ان کو سرو کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو پھر تھوڑی بہت زمین ملتی تھی. تو امریکہ کی عمارت کے پیچھے یہ سارا آپ کو خون، جینوسائڈ، نسل پرستی، پورچگال اور اسپین کے پیچھے آپ کو یہ نظر آئے گا. پھر برطانیہ اور فرانس. برطانیہ آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہیں، خالی 22 ممالک پر اس نے افریقہ میں قبضہ کیا، ہندوستان میں کیا. ہندوستان میں کولمبیا یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ وہ $45 ٹریلین یہاں پہ لوٹے. بہار، بنگال، اڑیسہ میں 35 ملین کے قریب لوگ برٹش پالیسیز کی وجہ سے مارے گئے. اس کا مطلب ہے تقریباً 3.5 کروڑ لوگ. ایک نئی ریسرچ آئی ہے وہ تو دعویٰ کرتی ہے کہ برطانیہ نے جو ہے وہ 10 کروڑ کے قریب لوگ برطانوی پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان میں مرے. فرانس نے 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو الجیریا، انڈو چائنا اور دوسرے علاقوں میں مارا. فرانس بھی آج دنیا کے امیر ترین ملک میں ہے. 19 سینچری میں کہا جاتا ہے کہ برطانوی تجارت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اوپیم پر یعنی افیون کی کاشت پر تھا. تو جب یہ جو آپ کو ساحل ندیم صاحب بتاتے ہیں کہ آپ انٹینشنز اچھے رکھیں آپ امیر ہو جائیں گے، بھائی دنیا کا کون سا ملک ایسا امیر ہوا ہے؟ نیدرلینڈ نے انڈونیزیا اور دوسرے علاقوں میں لوٹ مار کی. فرانس نے جو ہے وہ افریقہ میں 18 کالونیز بنائیں. دنیا کی 1/3 جو آبادی تھی اور دنیا کی سبسٹینشیل حصہ وہ اس کے قبضے میں تھا، برطانیہ کے قبضے میں تھا.
انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے 35% حصہ اکارڈنگ ٹو جیرن ڈائمنڈ وہ ویسٹرن کولونیل پاورز کے پاس تھا، اور 1945 تک 85% حصہ جو ہے وہ ویسٹرن کولونیل پاورز کے پاس تھا۔ اگر دنیا بھر کے خطوں کا آپ لگائیں، اس میں جو خوشحال خطے ہیں ان میں سب سے خوشحال خطہ جو ہے وہ یورپ اور نارتھ امریکہ ہے، اور دونوں استحصال سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا تو انہوں نے ڈائریکٹلی استحصال کیا ہے یا وہ استحصال کا رزلٹ ہیں، جیسے آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ خود کلونیل پاورز نہیں رہے، لیکن وہ سیٹلر کلونیل اسٹیٹس ہیں۔ سیٹلر کلونیل اسٹیٹس ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے مقامی لوگوں کو ختم کر کے وہاں پہ اپنا تسلط قائم کیا، جس طرح اسرائیل ہے، اسی طرح امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ ہے، جنہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو ختم کر کے جو ہے وہاں پر سیٹلر کلونیل اسٹیٹس بنائیں۔ تو ممالک میں آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں کون سا اس میں ایسا ملک ہے جو محنت سے، مشقت سے، اچھے ارادوں سے، جو ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آ کر یہ برٹش مرچنٹس آ کے بتاتے نا یہاں پر ہندوستان میں کہ ہم آپ کا جنازہ نکال لے آئے، ہم آپ کی اسی کی تیسی کرنے آئے، اچھے ارادے کے ساتھ، وہ ارادے اپنے بتاتے نا تو 2 منٹ میں مغل ان کو نکال رہے ہوتے۔ یا اگر اسپینش اور اسپینیارڈز اور پورچوگیز جو ہے وہ ریڈ انڈینز کو یہ بتاتے، یا نیدرلینڈ والے انڈونیشیا کو یہ بتاتے، تو اچھے ارادوں کے ساتھ آپ کہاں بنتے ہیں بھائی؟ اسی طرح آپ کے ہاں جو تاجر ہے پاکستان میں، جو جوڑیا بازار میں بیٹھا ہوا ہے، لاہور کے کسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یا پنڈی کی کسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی چیز میں کیا خرابی ہے؟ اسی لیے دولت جمع کرنا کوئی محبوب مشغلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دولت جمع نہیں کی۔ اگر دولت جمع کرنا اتنا محبوب مشغلہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ جی دولت جمع کریں، یا آپ اپنے آپ کو ویلتھ جمع کریں، ارادے اچھے کر لیں، آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا۔ ارادے اچھے کرنے سے کہاں پیسہ آتا ہے؟ مثلا ملک ریاض صاحب اگر لوگوں کو یہ بتاتے کہ بھائی میرے پاس زمین تو 5,000 پلاٹ کی ہے، لیکن میں فائلیں 1,00,000 بیچ رہا ہوں، کوئی خرید رہا ہوتا ان کی؟ مجھے بتائیں اگر ارادے وہ کر دیتے تو ارادوں سے کہاں آتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر یہ بتا دے کہ میں بنیادی طور پہ سرجری آپ کو اس لیے سجیسٹ نہیں کر رہا کہ وہ ضروری ہے، سرجری اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا اگر نارمل علاج ہوگا تو شاید مجھے 5,000 ملیں گے، آپ کی سرجری ہوگی، آپریشن ہوگا تو مجھے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو آپ یہ سارا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ظلم و استحصال سے، جینوسائڈ سے، اور جو ہے وہ قتل عام سے، اس سے مشروط ہے۔ آپ برطانیہ کے بڑے بڑے بینک اٹھا کے دیکھ لیں، انشورنس کمپنی لائڈ، ٹی ایس پی بینک، بارکلے بینک، گارڈین مانچسٹر، یہ جو اخبار ہے برطانیہ کا، پوری لسٹ ہے یہاں کی کہ یہاں برطانیہ کی جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کا بھی غلامی میں رول رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے اس کا بھی غلامی میں رول رہا ہے، انشورنس کمپنی ان کا بھی غلامی میں رول رہا ہے، بینکس جو ہیں ان کا غلامی میں رول رہا ہے۔ یہ ایرک ولیم نے پوری کتاب لکھی ہے، کیپٹلزم اینڈ سلیوری، اس میں پورا اس نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن ساحل ادیم صاحب کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کتاب پڑھیں، کوئی تاریخ پڑھیں، تو وہ یہ ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ارادے اچھے کر لیں تو وہ امیر آپ بن جائیں گے، دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ صرف ارادے اچھے کر لیں آپ، ارادہ اچھا ہو گیا تو آپ کے پاس دولت آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں افراد ہوں یا ممالک ہوں، وہ محنت سے امیر نہیں بنے۔ جاپان ایک اور مثال ہے کہ جس نے جو ہے وہ منچوریا اور دوسرے علاقوں پہ قبضہ کیا، رتھلیس اس نے میسکر کیا۔ ایک آتھر، امریکن آتھر نے تو اس کا لکھا ہے کہ جاپان نے تقریباً 1 کروڑ کے قریب مارے۔ اسی طرح آپ بیلجیم کانگو لے لیں، اس نے جو ہے وہ کانگو میں، اگر آپ دنیا کے 50 ممالک کی، 40 ممالک کی، امیر ممالک کی لسٹ بنائیں گے، اس میں بیلجیم بھی آئے گا، تو اس میں اس نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تو خالی بیلجیم کانگو میں مارے۔ ان کے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے جو ربر پلانٹیشن پر کام نہیں کرتے تھے۔ 11 12 سال کے بچے کو اگر اس کے باپ نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو باپ کے سامنے 11 اور 12 سال کے بچے کو گولی مارتے تھے۔ آج یہ سارے امیر ملک ہیں، کون سے ان کے نیک ارادے ہیں ذرا بتا دیں۔ آپ کے ہاں جو 22 گھرانے ہیں وہ نیک ارادے سے سارا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ 22 گھرانے جو پاکستان میں امیر ترین ہیں، ان میں سے کس نے ایمانداری سے ٹیکس دیا ہے؟
کس نے ایمانداری سے اپنے ورکرز کو سوشل سیکیورٹی دی، ہیلتھ انشورنس دی، ورکنگ کنڈیشنز اچھی کی، ان کو سال کی جو ہے وہ 25 یا 30 چھٹیاں دی. تو یہ بالکل بھاشن بازی ہے کہ آپ بس ارادے اچھے کر لیں تو دولت آپ کے پاس آ جائے گی. حقیقت یہ ہے، یہ بل گیٹس کی بھی بڑی مثال دیتے ہیں کہ بل گیٹس نے جو ہے وہ دولت پیدا کی ہے یا اس نے ویلتھ پیدا کی ہے، رچنس. یہ لفظوں سے کھیلنا ہوتا ہے کہ لفاظی آپ کر دیں، ایک جملہ اس کو بول دیں کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ویلتھ میں اور رچنس میں کیا فرق ہے، تو آپ ویلتھ ہی بنیں، آپ جو ہے وہ رچ نہ بنیں. یہ صرف لفظوں کا کھیل ہوتا ہے. لیکن اگر ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ ارادے اچھے کر لیں، اس سے آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، آپ امیر بن جائیں گے، تو تاریخ عالم انسانیت میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ محنت سے اچھے ارادوں سے امیر بنائیں، یا کون سے انڈیویجولز جو ہے وہ اچھے ارادوں سے امیر بنیں. یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے جاگیردار امیر ہیں، ان کے ارادے اچھے ہیں، اور جو ہاری بیچارہ صبح سے شام تک کسان کام کرتا ان کے ارادے برے ہیں. پاکستان کی یہ جو جتنے کرپٹ آپ کے بیوروکریٹس ہیں اور سیٹ ہیں، جو اپنی فیکٹریوں میں ٹریڈ یونین نہیں بننے دیتے، مزدوروں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے، لائف انشورنس نہیں دیتے، ان کو جو ہے وہ مہینوں کی سال کی جو ہے وہ چھٹیاں نہیں دیتے، وہ ان کے ارادے اچھے ہیں. تو یہ بھاشن بازی کہ جی آپ ارادے اچھے کر لیں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ، یہ ساحل ادیم کا پرانا وتیرہ ہے.